बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आदि है। आज हमारा बड़ा खास प्रोग्राम यानी टेक्सटाइल की सनत पर गुफ्तगू की। और 18 मार्च 2020 को कोरोना वायरस की वबा आई पाकिस्तान में, और वफाकी और सिंध हुकूमत की मशावरत के बाद कराची की छोटी बड़ी सनत तजारती मराकज़ बंद कर दिए गए। वहीं स्कूल और खेल के मैदान भी बंद कर दिए गए। 8 माह के दौरान जब सनती इदारों को नुकसान पहुँचा तो मुख्तलिफ मकामात से आवाज़ उठने लगी और कई मालकान ने अपने मुलाजमीन भी फारिग किए, मगर कुछ सनतें ऐसी थी जो अपने मुलाजमीन को बाकायदा तनख्वाह अदा करती रही। कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर दूसरी लहर आई है और इस हवाले से वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं कि SOPs का ख्याल रखा जाए। मगर सनती इदारों को शायद ये मालूम है कि सनती इदारे एक बार फिर मैशत तबाह हो सकती है कि अगर ये कोरोना वायरस पर हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। हमारे साथ इस वक्त मुमताज़ सनतकार आलमगीर अहमद साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक टेक्सटाइल की सनत से और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी इनका ताल्लुक है। आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आलम भाई, ये बताइए कि अगर टेक्सटाइल की सनत से आप वाबस्ता हैं, 8 माह तकरीबन कोरोना वायरस रहा, तो आपको कितनी मुश्किलात आई टेक्सटाइल के कारोबार पे, कितनी टैक्सेस आप पर लगाए गए और वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से आपको क्या रिलीफ मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया बात करने का। जो ये कोरोना की वजह से हमारे जो कारोबार डिस्टर्ब रहे, और आपको पता होगा जैसे ही कोरोना की वबा ख़त्म हुई फ़ौरन ही बारिशों ने 3 हफ्ते तक कराची को अपने नुकसान पहुंचाया उसने। अब उसकी वजह से नुकसानात तो बहुत से हुए। आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके ऑफिसेज बंद हो गए, आपकी रिटेल होलसेल मार्केट्स बंद हो गई और बिल्कुल जैम हो गया, बिल्कुल हर चीज़ जाम हो गई और कोई कारोबार नहीं चल सका हमारा। उसके बाद जैसे ही हमारे कारोबार स्टार्ट हुए तो बारिशों ने 3 हफ्ते तक हमें डिस्टर्ब किया। लेकिन कोरोना की वजह से जो कारोबार बंद हुए, उस पर आपके ऑर्डर सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर रुक गए। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मार्केटें बंद थीं, पूरे यूरोप बंद था, अमेरिका बंद था। यूरोप बहुत बड़ी हमारी मार्केट है, इसके फैब्रिक से मुतालिक, लेदर से मुतालिक तो बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन ये सारी इंडस्ट्री उनकी शॉप्स बंद रही, उनके शोरूम्स बंद रहे, बड़ी बड़ी ब्रांड्स थी, सारी ब्रांड्स बंद हुई। पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी ब्रांड्स का बहुत काम होता है, जो बड़ी ब्रांड्स है यूरोप की। उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, फिर सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे अपने लोगों को हुआ, जिसमें सनतकारों को नुकसान हुआ, जिसमें दुकानदारों को नुकसान हुआ, जिसमें होलसेल मार्केट्स को नुकसान हुआ, और उसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारे लेबर्स का हुआ। बहुत सारे लेबर बेरोज़गार हो गए, काम ना होने की वजह से, उन्हें तनख्वाहें पूरी ना दे पाने की वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सनतकार तो किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जो निचला तबका हमारा है और जो बिल्कुल ही जो लो पेमेंट वाले लोग हैं, उनको तो बहुत उसमें नुकसान हुआ। कई लोग, हमें अंदाज़ा इस बात के, उन्होंने अपने लोगों को तनख्वाह कम दी, किसी ने 30% दी, किसी ने 40% दी, और कुछ लोगों को ऐसा हम जानते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेबर्स को पूरी तनख्वाहें दी, लेकिन उनको तनख्वाहें देने के बावजूद, बंद होने के बावजूद तनख्वाहें पूरी देते रहे, ताकि वो अपनी किसी किस्म की मुश्किलात का फाइनेंशली और अपना जो घरेलू माशी मुश्किलात हैं उससे वो बेहतर रहे। अलम भाई, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि हमारी कॉटन की पैदावार में कुछ कमी हुई है, जिसकी वजह से ऑर्डर में कमी आई है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी, कॉटन की पैदावार में कमी तो हुई है, लेकिन अभी इस वक्त जो सिनेरियो है, इस वक्त हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट रिलेटेड जो काम है, कॉटन से फैब्रिक है, वोवन है, नेट है, सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बेतहाशा ऑर्डर्स आए हुए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया और बांग्लादेश के कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, वो भी इस तरफ आ रहे हैं। लेकिन कॉटन की पैदावार कम होने की एक दूसरी वजूहत है कि वो जो काश्तकार जो कॉटन पैदा करता है, वो उनको शायद उसका पूरा रेट नहीं मिल रहा, तो उसकी तवज्जो न होने की वजह से कॉटन की जो आपका ये कहना है कि इंडिया और बांग्लादेश से ये कॉटन जो पैदावार पाकिस्तान जो आया करती थी, अगर उनसे वो पाकिस्तान में नहीं होते तो पाकिस्तान को उसके ऑर्डर ज़्यादा मिले, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया की जो कॉटन है वो दुनिया भर में फैली हुई थी, उनके ऑर्डर ज़्यादा थे। नहीं, कॉटन पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, लेकिन कॉटन जो कोरोना की वजह से इंडिया के कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर कम हुए हैं, तो वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ आजकल जो कारोबार है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत बेहतर है, एक्सपोर्ट रिलेटेड जो कारोबार है। लेकिन जो मुल्की मसाइल उसके पीछे चल रहे हैं, जो कोरोना की वजह से आ गए थे, जो अभी तक कवर अप नहीं हो सके, उसकी वजह से जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन
अभी कुछ ऑर्डर्स इस वक्त हैं, लेकिन अब दोबारा जो ये कोरोना की आपकी नई वेव आई है, इसकी वजह से यूरोप के अंदर कुछ लॉकडाउन की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो जितना भी एक्सपोर्टर है जो वहाँ से इंपोर्ट करता है, हमारे एक्सपोर्टर को वो ये कह रहा है कि अपनी शिपमेंट्स को थोड़ा सा डिले करके भेजें, जिसकी वजह से खदशा इस बात का है कि कोई एक और मुश्किल हमारे पे ना आ जाए, जिसकी वजह से हमारे कारोबार को मुश्किल हो जाए। और एग्जैक्टली यही चीज़ हमारी लोकल रिलेटेड कारोबार से भी होती है कि जब आपकी कोई शॉप्स या मार्केट्स बंद होती हैं तो आपका कारोबार जो है वो एक दबाव का शिकार हो जाता है। आलम साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन 8 माह में जब हमारी कोरोना की वजह से मुख्तलिफ सनतें बंद रही तो तकरीबन कितना नुकसान हुआ होगा, और इसी दौरान डॉलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है, तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को तो बड़ा नुकसान हुआ होगा। जी, ये तो अब अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि फिगर्स में कि कितना नुकसान हुआ। ह्यूज लॉस हुआ इसके अंदर, बहुत ह्यूज। और इसको कवर करने में मैं एक दरमियाने बिजनेसमैन के हिसाब से तो ये बताऊंगा कि इसमें कुछ साल लगेंगे, ये फौरी रिकवरी नहीं होगी इसके अंदर, और हो भी नहीं सकती। लेकिन डॉलर का जो रेट है, आप ये देखें कि कोरोना से पहले चला गया था 167-68 पे, इसी दौरान ये डॉलर बढ़ता गया, और अब डॉलर 160 और 59 रुपए के करीब है। 1 रुपए की फ्लक्चुएशन हर दूसरे दिन आ जाती है, कभी 1 रुपया कम है, 1 रुपया ज़्यादा। लेकिन जो 160 रुपए का डॉलर है, उससे सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान तो इम्पोर्ट में हुआ कि इम्पोर्ट बहुत महंगी हो गई। इम्पोर्ट महंगी होने की वजह से आपके पास पाकिस्तान में, मैं तो समझता हूँ कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग शायद 10% भी नहीं है, और हम बाकी 90% इम्पोर्टेड आइटम से रिलेटेड हैं। तो जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसने आके हमारी प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में उसमें काफ़ी महंगी पड़ गई चीज़ें। जब महंगी हो गई चीज़ें तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट रिलेटेड काम है वो भी इफेक्ट हुआ। लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा सर्वाइव करने की तरफ है, लेकिन अभी भी वो बात नहीं है कि कारोबार कोई शूट अप हो रहा है कि जी बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये आने वाले वक्तों में पता लगेगा इसमें कितनी बेहतरी आती है। अलबत्ता ये भी तो है कि जो यहाँ टेक्सटाइल की जो सनत है, एक वक्त देखा था कराची के अंदर ज़बरदस्त जो है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, या नॉर्थ इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ कपड़े की सनत की जो टेक्सटाइल था और मुलाजमिन की बड़ी एक भरमार थी। मगर अब ये देखने में आया कि जो टेक्सटाइल की सनत है वो फैसलाबाद मुंतकिल हो रही, तो उसकी क्या वजह है? देखें जी, उसकी वजह आपको भी पता है और हम सबको पता है कि जो कराची के पिछले 30 साल से हालात रहे, उसकी वजह से लोग खौफजदा हो गए और कराची छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए। इवन कराची नहीं छोड़ के जाने पे, अब कंट्री नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में बहुत लोग शिफ्ट हो गए। यूरोप के अंदर लोग शिफ्ट हो गए, अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इसके अलावा जो हमारी छोटी कंट्रीज़ हैं तो वहाँ जाके अपनी इंडस्ट्रियाँ लगाई लोगों ने, बांग्लादेश में लगाई। इंडिया में चूँकि हम जा नहीं सकते तो बांग्लादेश में काफ़ी इंडस्ट्री लगी है, हमारे ही लोगों ने जाके लगाई हैं यहाँ के हालात की वजह से। देखें, जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो मुल्क की मईशत का 65% है। अब सिर्फ टेक्सटाइल से मतलब वो नहीं होता कि जो टेक्सटाइल मिल होती है, टेक्सटाइल से रिलेटेड हर वो काम जिसमें यान है, टेक्सटाइल मिल है, जिसमें स्पिनिंग मिल आती है, लूम्स हैं और डाइंग मिल्स हैं, ये सब रिलेटेड है टेक्सटाइल से। और पाकिस्तान में इसका हिस्सा 65% है इस बिजनेस का। तो उसकी वजह से जो यहाँ के हालात थे वो हालात लोगों से समझे नहीं। कुछ लोग तो रह गए, लेकिन ज़्यादातर लोग फैसलाबाद चले गए, लाहौर चले गए, कुछ लोग मुल्तान चले गए, फिर अप कंट्री और लोगों ने जाके काम अपना शुरू कर दिया। और इस वक्त वहाँ की सनत बहुत फ्लरिश कर रही है, पंजाब की सनत, क्योंकि आपका ज़्यादा लेबर KPK से और पंजाब से आके कराची में काम करता था। अब उनको वो नज़दीक भी रह गया, अपने घरों के करीब काम भी कर रहे हैं, वो थोड़ी कम तनख्वाह पे भी काम कर लेते हैं। कराची में हर चीज़ के रेट ज़्यादा थे। एक वक्त था जब हम कराची को एक मरकज़ समझते थे कि हमारा ये एक आइकॉन सिटी है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। पिछले कई सालों से कराची में जो शिफ्टिंग हो गई बिजनेसमैन की, बाहर अप कंट्री चले गए या आउट ऑफ कंट्री चले गए, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। फिजिकली कराची को बहुत नुकसान हुआ है, मैं तो ये बात कहूँगा बहुत नुकसान। अच्छा आलम, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उन्होंने इंडस्ट्री से को रिलीफ तो दिया है, कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है, तो इसे कितना मतवक़्क़ो है कि आपको फ़ायदा पहुँचेगा या नुकसान होगा? क्योंकि ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जहाँ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने इंडस्ट्रीज़ को फ़वाइद पहुँचाने, और वहाँ महंगाई का एक रेशो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसकी क्या मतलब आपने कोई पॉलिसी बनाई? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आप वाबस्ता की है, छोटा ताजिर पिस रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? जी देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरी वाबस्तगी तो सिर्फ एक मेंबरशिप की हद तक है, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग हमारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, राब्ते में रहते हैं, लेकिन एक माजरत के साथ कि चैम्बर ने शायद छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, जो मुझे मेरी मालूमात है।
تو چیمبر کے ممبر ہیں، چونکہ چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنیں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بن گئی ہیں، یہ جو مارکیٹس کی ایسوسیشنز بن گئی ہیں، اب جو چھوٹا تاجر ہے ان سے زیادہ ریلیٹڈ ہے، جو بڑا تاجر ہے صنعت کار ہے وہ چیمبر سے ریلیٹڈ ہے۔ عالم بھائی، تو یہ جتنے بھی چھوٹے صنعت کار یہ چھوٹے تاجر ہیں تو پروڈکٹ تو انہی لوگوں کی بیچتے ہیں نا اپنی مارکیٹ کے اندر، جی جی جب انہیں ہی ریلیف نہیں ملے گا تو پھر چیمبر ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم آتے ہیں، چیمبر آف کامرس سے ملاقات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو چھوٹے تاجروں کی شکوہ ہے تو یہ تو ان سے بھی ملنا چاہیے نا کہ وہ بھی تو اربوں روپے کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ جی کہ آپ کی بات، لیکن دیکھیں وزیر اعظم آئیں گے تو چیمبر میں جائیں گے، چھوٹے تاجروں سے کہاں ملیں گے؟ مارکیٹس میں آئیں گے پرائم منسٹر صاحب ملنے کے لیے تو نہیں پاسبل تو مارکیٹ میں تو نہیں، جب گورنر ہاؤس تو بلا سکتے ہیں، تاجر رہنماؤں کو گورنر ہاؤس تو بلا کے وہاں تو میٹنگ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر کو ایک ایک بات کا خود پتہ ہونا چاہیے اور ان کو پتہ ہو کہ کن کے کیا مسائل ہیں۔ اب پرائم منسٹر کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ انہیں بہت ساری رپورٹس دی جاتی ہیں، تو ان کو پوری رپورٹس نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس بات سے پوری طرح ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ملکی مسائل کیا ہیں۔ جو ان کو رپورٹس ملتی ہیں اسی پہ ہی کام کریں گے نا۔ تو چھوٹے طبقے کے ساتھ تو پرائم منسٹر کو انٹریکشن ہے ہی نہیں، صرف چیمبر کے لوگوں کے ساتھ ہو گیا، FCCI کے ساتھ ہو گیا، تو وہ اس طریقے سے وہ اپنے مسائل، ہر آدمی اپنے مسائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی۔ چھوٹے طبقے تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو علم ہے نا کہ مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے، جی ہاں تو اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے نا۔ سر، وزیر اعظم صنعت کاروں سے ملتے ہیں تو ان میں کوئی ریلیف کی بات تو کرتے ہیں نا وہ۔ صاحب پرائم منسٹر صاحب کے بیانات تو آتے ہیں کہ مہنگائی ہے، میں اس کو کم کروں گا، لیکن اس وقت مہنگائی شاید اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کو فوری طور پہ کم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آلموسٹ آپ کی چیزیں، ہر چیز ڈبل پہ چلی گئی ہے۔ کچھ چیز کی قیمت کسی دن کم ہوتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے۔ کھانے پینے کی خاص طور پہ جو چھوٹا بندہ ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کو تو کھانے پینے سے تعلق ہے، اس سے تو نہ بزنس سے تعلق ہے نہ سیاست سے اس کی کوئی دلچسپی ہے۔ وہ تو بولتے ہیں میرے کھانے پینے کا اور رہنے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اتنا پریشان ہے چھوٹی تنخواہ والا آدمی، جتنا آپ ازیوم کر لیں اس سے زیادہ پریشان ہے۔ بہت ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، ان کی بچوں کی تعلیم پوری نہیں کر پاتے، بچوں کو لوگوں نے اسکولوں سے اٹھا لیا اس بات کے اوپر کہ فیسیں نہیں بھر سکتے، ان کی ایجوکیشن کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں تو سر آپ کے ملک میں، غریب ملک ہیں، اور کرونا کی وجہ سے ضرور بڑھی، لیکن یہ تو شروع سے چل رہی، لیکن اب بہت زیادہ یہ پرابلم آ گئی۔ مہنگائی نے، عام سی بات ہے کہ مہنگائی نے سب کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اچھا عالم بھائی، کہا جاتا ہے کہ جو ٹیکسٹائل سے وابستہ چین دنیا بھر میں چھائے ہوا ہے، اور چین سے مختلف جو ٹیکسٹائل کے حوالے سے سامان آتا ہے تو ان کی بھی یعنی ایکسپورٹ رک گئی ہوگی یہاں، تو اس میں کتنا آپ لوگوں کو فرق ہوا ہے، کتنا مطلب جو ہے نقصان ہو رہا ہے؟ جی، چائنا سے تو بہت چیزیں آتی ہیں، ہر چیز، ایون سوئی سے لے کے جہاز تک چائنا نے بنا لیا ہے۔ امپورٹ ہوتی ہے، چائنا کی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں یہاں پہ، لیکن ڈالر بڑھ جانے کی وجہ سے وہ امپورٹ تقریباً 25 سے 30% رہ گئی ہے۔ اور چائنا میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ہم مینوفیکچر نہیں کر سکتے، لیکن خاص طور پہ چائنا سے ٹیکسٹائل ریلیٹڈ فیبرک وغیرہ بہت آتا ہے۔ وہ پاکستان میں بہت اچھا کپڑا بھی بنتا ہے، لیکن چائنا ابھی بھی، اس بات میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ کوالٹی وائز آج بھی چائنا ہم سے بہت بہتر ہے۔ پولیسٹر فیبرک کے اندر، کاٹن میں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جینس کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں، لیدر کے اندر ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جو دوسری چیزیں پولیسٹر کی جو لو کوالٹی اور سستی چیزیں ہوتی ہیں اس میں چائنا کا بے تحاشا کپڑا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسمگلنگ ہے اس نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جو اسمگلنگ کپڑا آ جاتا ہے، اسمگلنگ کس چیز کی؟ کپڑے کی، کہاں سے ہوتی ہے؟ انڈیا سے، چائنا سے، اب بہت رک گئی ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، اس وقت کافی رکی ہوئی ہے۔ چائنا سے تو خیر بہت کم تھی، انڈیا سے بہت کپڑا اسمگل ہو کے آتا تھا تھرو مختلف بارڈرز، لیکن اب وہ بھی، اس پہ بھی کافی بریک لگا ہوا ہے، اور کچھ حکومت نے اچھا کام کیا اس کے اوپر کہ اسمگلنگ کو کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا کے بعد پھر لہر آ چکی ہے، جی، اور چھوٹے بڑے جو تجارتی مراکز ہیں اور وہاں مسلسل چھاپے پڑ رہے ہیں، 8 دکانیں سیل کرتے ہیں اور دوسرے دن کھول دی جاتی ہے، اور وہ باقاعدگی سے SOP کا بھی خیال کر رہے ہیں، جبکہ کراچی چیمبر آف کامرس کو تمام DC سے ملنا چاہیے، چھوٹے تاجروں کو بلا کر ان سے مشاورت کر کے انہیں ایک ٹائم دینا چاہیے، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں اگر حکومت کی انسٹرکشنز ہیں تو ہماری بھی کچھ غلطی ہیں۔ جو ایمانداری کی بات، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی کیا پورا کور کیا۔ آپ تو مارکیٹس میں جاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا ماسک، سینیٹائزر کے بارے میں جو حکومت انسٹرکشن دیتی ہے، کہیں ہمیں 10% لوگوں کو بھی ماسک پہنے دیکھا ہے آپ نے؟ یہ تو آپ بڑی کھلی سی بات ہے نا۔ تو ماسک کا استعمال ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہر ایک شخص پہ ایک آدمی حکومت نہیں لگا سکتی۔ حکومت کا کام ہے انسٹرکشن دینا اور ایٹ رینڈم ان کو چیک کرنا۔ اگر ایٹ رینڈم جا کے وہ دکانوں پہ پکڑ لیتے ہیں کسی کو اور ایک دن کے بعد کھول دیتے ہیں
تو وہ خیال تو رکھنے کی کوشش عالم بھائی دکاندار کرتا ہے. دکانوں پہ جا کے وہ چلان کاٹ رہے ہیں جی پورے شہر میں. آپ دیکھیں دن بھر میں مختلف ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہیں جگہ جگہ, تو وہاں ایس او پیز نہیں ہے, صرف تاجروں پہ ہی, چھوٹے تاجروں پہ ایس او پیز ہے. تو چیمبر ان کے متعلق کیا کر رہا ہے کہ مطلب ان کے ریلیف کے لیے کہ حکومت سے بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ وہ چیمبر پہ ہاتھ لگائے بیٹھے ہوئے چھوٹے تاجر. سر میں نے پہلے بھی عرض کی کہ چیمبر کی توجہ چھوٹے تاجر پہ شاید نہیں ہے. چھوٹا تاجر سیلف میڈ ہے اور خود اپنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے, اپنی چیزوں کو خود خیال رکھ رہا ہوتا ہے. اور جو یہ یہاں کے آ کے چیمبر تو ان کی بڑی انڈسٹری کی طرف ان کی توجہ جو ان کے, اور چیمبر بھی ان چیزوں پہ زیادہ توجہ رکھتا ہے جو اس کے ممبران ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی بڑی انڈسٹری ہے یا درمیانی انڈسٹری ہے. چھوٹا جو آپ دیکھیں دو سیکٹر ہے نا, ایک ہے ریٹیل سیکٹر جو بالکل چھوٹا, بہت چھوٹا کام ہے, چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹس ہیں, وہاں لوگوں کا جو ریل پیل ہوتی ہے. دیکھیں دکاندار تو خیال رکھتا ہے, لیکن ہمیں جو بات ہے کہ ہمیں بھی اپنا تو خیال خود رکھنا ہے کہ نہیں. اگر میں مارکیٹ جاتا ہوں اور میں ماسک نہیں پہنتا ہوں تو میرا چلان اگر حکومت کر لیتی ہے تو پھر تو یہ تو بڑا مشکل ہے سر, اس بات کا جواب دینا بہت مشکل ہے. آپ کا تعلق ایک ٹیکسٹائل سے, جی ٹیکسٹائل میں کپڑا بھی بنتا ہے جی مختلف جو ہے, جی جی تو وہ بھی تو چھوٹی چھوٹی مارکیٹوں میں جاتے ہیں اور وہی لوگ آپ کی اس پروڈکٹ تیار کی ہوئی پروڈکٹ بیچتے ہیں. تو یہ فرض تو آپ کا بھی بنتا ہے نا کہ آپ ان کے لیے آواز بلند کریں. ہر آواز بلند کرنے کا طریقہ تو سب سے بڑا آج کل میڈیا ہے. تو میڈیا پہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ آواز بلند کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں, لیکن جو دیکھیں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا, ہمارا عوام کا سب کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا خود خیال رکھیں. آپ ٹریفک کے قانون دیکھ لیں, آپ ایس او پیز کے حساب سے دیکھ لیں, کوئی چیز آپ کو یہاں پرفیکٹ نظر آتی ہے. اچھا عالم صاحب, یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی کہ ابھی حال ہی میں جب سردی آ رہی ہے اور ٹیکسٹائل میں یقینی طور پہ پانی اور گیس کی انتہائی ضرورت ہوگی, اور گیس ابھی گلی کوچوں کی جو اس میں بھی نہیں آ رہی ہے. لوگ صبح اٹھتے ہیں تو چولہا چالو کرتے ہیں ناشتے کے لیے بچوں کے, تو گیس نہیں ہوتی. تو کیا گیس نہ ہونے سے ٹیکسٹائل کی صنعت میں بھی کوئی فرق پڑے گا؟ صرف فرق نہیں پڑے گا, بہت زبردست نقصان کا خدشہ ہے. ٹیکسٹائل میں جب جو ڈائنگ مل ہوتی ہے, جو کپڑا رنگتے ہیں جو لوگ, ڈائنگ ملیں, بڑی بڑی ڈائنگ ملیں, چھوٹی ڈائنگ ملیں, ان کو بیک وقت 3 چیزیں چاہیے: گیس, پانی اور بجلی. اور آپ کے شہر میں ان چیزوں کی شارٹیج ہے. اور ابھی پچھلے کچھ دنوں سے گیس کا پریشر صبح ہوتا ہی نہیں ہے کہ ڈائنگ مل اپنا بوائلر سٹارٹ کر کے جس کے اوپر اسٹیم بناتے ہیں اور کپڑا ڈائنگ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں پانی, بجلی, گیس تینوں بیک وقت چاہیے. اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی شارٹ ہے تو ان کی مل بند ہو جاتی ہے. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ٹیکسٹائل میں جو ڈائنگ ریلیٹڈ کام ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی 50 اور 60% پوری پروڈکشن پوری نہیں کر پا رہے اپنی کیپیسٹی کی. تو جب آپ کی پروڈکشن 50-60% آئے گی تو آپ کے خراجات تو زیادہ ہو جائیں گے, تو وہ سارا اثر لوگوں پہ پڑے گا, مارکیٹ پہ پڑے گا, فیبرک پہ پڑے گا, آپ کی چیز پہ پڑے گا, اور وہ چیزیں ڈیفینیٹلی پھر اس جا کے مہنگی ہوں گی, اور پھر آپ اپنے ٹائم پہ کوئی آرڈر پورا نہیں کر سکتے. ایک آپ کا ایکسپورٹ کا آرڈر ہے, ایک آپ کا لوکل کا آرڈر ہے, آپ دونوں آرڈر پورے نہیں کر سکتے. اس طریقے سے پھر مارکیٹ میں ان چیزوں کی جب شارٹیج آتی ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں. جب مہنگائی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ چیز جب ان کے اوور ہیڈ بڑھتے ہیں تو ریٹ بڑھا لیتے ہیں ڈائنگ کے. اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ گیس کی بہت بری حالت ہے, اسپیشلی میں سائٹ انڈسٹریل ایریا جو کراچی کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, جو سویگ سدرن گیس کی جو کمپنی ہے اس کی کہا جاتا ہے کہ اس کی ٹیل پہ موجود ہے, یعنی کہ جو گیس بچتی ہے وہ سائٹ کو ملتی ہے. نیو کراچی میں کچھ بہتری ہوگی, نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں یا جو سپر ہائی وے پہ انڈسٹریل ایریا ہے وہاں کچھ بہتری ہوگی. سائٹ میں بہت برا حال ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بتاتا چلوں, سائٹ انڈسٹریل ایریا میں آپ میرے ساتھ چلیں 70 to 80% سڑکیں موجود ہی نہیں ہیں. بہت برا حال ہے. یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں گیس کی پرابلم ہے سائٹ انڈسٹریل ایریا میں, تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ اور ہمارے بھی ذرائع کہتے ہیں کہ جو علاقے کا جو پانی ہے وہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کو دیا جا رہا ہے اور علاقے میں پانی. تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پانی کا مسئلہ تو نہیں ہے. پانی کا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ سر وہ کسی دوسرے ذریعے سے بھی پانی ان کے پاس آ رہا ہو. کون سا ذریعہ ہے سر؟ وہ زوری ذریعے تو وہی انہی کو پتا ہوگا ڈائنگ والوں کو وہ کس طریقے سے وہ پانی حاصل کرتے ہیں. لائن کا پانی تو بہت کم آتا ہے سر, کسی اور طریقے سے کوئی لائنیں بچھی ہوئی ہوں گی اور اس طریقے سے پانی آتا ہوگا. پانی کا بھی یہی ہے, لیکن سر اب الیکٹریسٹی کافی بہتر ہے. کہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کی سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں, جی پانی کا مسئلہ ہے, وہاں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے. جی تو کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو ٹیکسٹائل جو مختلف جو ٹیکسٹائل منتقل ہو کے دوسرے صوبے کی طرف جا رہی ہے تو اس میں کچھ یہ بھی فیکٹر تو نہیں ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی یہ فیکٹر کار فرما ہو, اس لیے کہ یہ نیچرل ہے. دیکھیں کے الیکٹرک کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے, کراچی میں پانی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, گیس کا پرابلم آپ کے سامنے ہے, اور سردی شروع ہوتی ہے تو گیس تو بالکل ہی پریشر ختم ہو جاتا ہے.
جب تک ہمیں 4-5 پوائنٹ گیس ڈائنگ مل کو نہیں ملے گی وہ اپنا بوائلر سٹارٹ نہیں کر سکتا. تو سر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے مسئلے مسائل ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہیں, شروع سے ہیں, بہت عرصے سے ہیں. اب ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ اس میں کمی ہو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ گیس کا بھی پرابلم ہے, انڈسٹری بڑھتی ہیں اور دوسری چیزیں جب نئی لگتی ہیں تو ان کو ہر چیز نئی ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو گیس, پانی, بجلی, ان چیزوں کی تو پرابلم ہمیشہ ہمیں تو ہے آپ ہی ہے. لوگوں کے سائٹ انڈسٹریل ایسوسیشن ایک بہت بڑی انڈسٹریز ہے اور ان کے صدر سیکرٹری ان کے عہدیداران جو ہے وفاقی وزیر صنعت و تجارت سے بھی ملتے ہیں, صوبائی وزیر صنعت و تجارت سے ملتے ہیں, ان کو بڑے بڑے ڈنر بھی دیتے ہیں سائٹ انڈسٹریل ایریا میں. تو پھر کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہے؟ سر یہ مسئلے دیکھیں وہ اپنی کوشش میں تو لگے ہوتے ہیں لیکن کام تو ڈنر تک کی ہے یا فوٹو سیکشن تک کی ہے؟ اس میں بھی کسی حد تک آپ کی بات میں درست مانتا ہوں, ایسا ہے بھی, یہ میرا خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر وہ اپنی کوشش میں جتنا بھی لگے ہوتے ہیں لیکن کام تو حکومتوں نے کرنا. دیکھیں جی سارے کام فائنینس سے ہونے ہیں, فائنینس کا منظور ہوگی تو کام ہوگا. ہر اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے سارا وہ سارا اس وقت تباہی کا برا تباہی سے برا. بھائی اربوں روپے کا ٹیکس ادا کرتی ہے سائٹ انڈسٹریل ایریا, جی ہاں, تو پھر کیوں مسئلہ حل نہیں ہے؟ سر ابھی اس کا جواب تو حکومت ہی دے سکتی ہے, عام آدمی تو نہیں دے آپ کے سکتا. عہدیداران کیا کر رہے ہیں سائٹ انڈسٹریل ایریا کی؟ سر وہ اگر اپنی کوشش کر رہے ہوں گے جو جس طریقے سے کوشش کے بعد صنعت کار جو ہے وہ بولنے پہ مجبور ہو گیا ہے. میں تو رفیق بھائی آپ کو پتا کہ میں تو اس ساری چیزوں سے یہ کاروباری سیاست سے بہت زیادہ قریب نہیں ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ایسا, میں تو اپنا کاروبار تو کر رہے ہیں. کاروبار سیاست سے کیا مطلب؟ آپ کاروبار کر رہے ہیں سر, اور آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں کروڑوں روپے کا. میری ایک کی آواز کون سنے گا؟ یہ تو ایسوسیشنز کا کام ہے نا. ایسوسیشنز اپنی آواز اٹھاتی ہیں, کتنا اس میں دم ہوتا ہے, کتنا حکومت اس پہ عمل کرتی ہے, حکومت کے بھی بیانات آ جاتے ہیں. کہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کے جو عہدیداران ہیں کیا وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا ہے, یا صرف وہ چیمبر میں بیٹھ کے ملاقات کی اور چل دی ہے؟ نہیں, وہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن تو جو آج کل گروپس بنے ہوئے ہیں اس کے اندر انفارمیشن شیئر ہوتی ہے, بتاتے رہتے ہیں. تو گروپ پہ تو بہت سارے بنے ہوئے گروپ تو ہوتی رہتی ہے, کچھ انفارمیشن تو ہوتی ہے. لیکن اصل میں رفیق بات ہے کہ جیسے ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا, ہمیں بہت زیادہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت شاید نہیں ہوتی. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ہی کام کو سیٹ کر کے چلائیں, صبح سے لے کے شام تک اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں, فیکٹری دیکھنی, آفس میں دیکھنا. تو بہت زیادہ شاید ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے. عالم بھائی, سائٹ انڈسٹریل ایریا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کام کر رہے ہیں. جی, تو کیا وہاں بھی ایس او پی کا خیال کیا جاتا ہے؟ اگر انتظامی حکومت اگر وہاں جائے اور وہاں کرے تو وہ فیکٹری بھی سیل ہوگی تو پھر سائٹ انڈسٹریل ایریا تو کھڑی ہو جائے گی. ایسوسیشن جو ہے تو وہاں بھی ایس او پی کا خیال کیا جا رہا ہے یا صرف باتوں تک کی ہے؟ بہت کوشش کی جاتی ہے. مل والوں نے, فیکٹری والوں نے ماسک بھی رکھے ہوئے ہیں, سینیٹائزر بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن ہر وقت 24 گھنٹے لیبر پہ پہرا تو نہیں بٹھایا جا سکتا. کیونکہ ہم نے اپنی فیکٹری کی بات کروں کہ ہم نے جب وہ مل کے گروپ کی شکل میں کھانا بھی کھاتے تھے اس پہ بھی پابندی لگا دیجیے, آپ الگ الگ کھانا کھائیں گے, گروپ میں نہیں بیٹھیں گے. ماسک جتنی دیر تک کوئی ہمارا یا ہم میں سے جو لوگ ان کو سپروائز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, ماسک کی پابندی بھی کرواتے ہیں. ماسک کے باکس بھی رکھے ہوتے ہیں کہ کسی کا ماسک پرانا ہو جائے, پھٹ جائے یا نہیں ہے تو اس کو دے دیا جاتا ہے. ہم اس چیز کی کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن سر انسان پہ پیرا بٹھانا بہت مشکل ہے. عالم صاحب, ڈسٹرکٹ ویسٹ کا علاقہ کہلاتا ہے سائٹ انڈسٹریل ایریا, تو وہاں ڈپٹی کمشنر بھی ہیں, اور جب ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ مارکیٹوں میں تو چھاپے مار رہے ہیں, وہ بڑی جگہ پہ جاتے ہیں. اب آپ کی سائٹ انڈسٹریل ایسوسیشن ان کو بلا کے ایک لنچ پہ بلا لیے, ڈنر پہ بلا کے, تو معاملہ تو وہی ختم ہو جاتے, تو وہ کہاں چھاپے ماریں گے؟ تو ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا, کچھ تو ایسا تو ہوتا ہوگا نا یار. آپ لوگ سر دیکھیں رفیق بھائی, یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ نہ میں سائٹ انڈسٹریل ایریا کے بھی ممبر ہوں گے. نہیں, میں سائٹ انڈسٹریل ایریا کا ایگزیکٹلی ممبر نہیں, ہم تو چیمبر کے ممبر ہیں, لیکن ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہے نہیں ان کے ساتھ. جی بالکل ہیں, کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, وہ تو باتیں بتاتے ہیں ہم کو کہ جی ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں زیادہ تو دیکھیں نا امپلیمنٹ تو گورنمنٹ نے کروانا ہے. اگر گورنمنٹ سیریس ہو جائے, سندھ گورنمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ, جس کے حصے میں جو شیئر آتا ہے, اگر وہ سیریس ہو جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ امپلیمنٹیشن 50% بھی امپلیمنٹیشن ہو جائے بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹا تاجر ہے جو مارکیٹوں کے موجود ہے وہ صحیح کہتا ہے کہ مطلب سائٹ انڈسٹریل ایریا ہو یا نارتھ انڈسٹریل ایریا ہو یا کورنگ انڈسٹریل ایریا ہو, وہاں ڈپٹی کمشنر کو بلا کے ڈنر پر وہ اپنے مفادات کو تو حاصل کرتے ہیں, چھپاتے ہیں اور چھوٹے تاجروں پر بم گراتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا. تھوڑا سا تو دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں مائنس پلس تو ہوگا نا سر. اب اس کے اندر آ کے یہ ساری بات کہنا کہ سب ان کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے, کہیں نہ کہیں دونوں دیکھیں, دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں خامیاں تو ہوتی ہیں نا.
تو یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات کچھ آپ سے چھپی ہوئی ہے یا ہم سے چھپی ہوئی ہے؟ تو آپ لوگوں کو میڈیا والے آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں اس بارے میں. چلتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے اور عالمگیر احمد صاحب سے بات چیت ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ سائٹ انڈسٹریل ایریا سے ان کی وابستگی ہے اور یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی یونین کو، مگر ہم ان سے کچھ باتیں کا گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رکھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری عالمگیر احمد صاحب سے بات چیت چل رہی تھی، کیونکہ ان کا تعلق سائٹ انڈسٹریل ایریا سے ہے اور یہ ایک ممتاز صنعت کار ہیں اور ان سے بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی. انہوں نے کئی مسائل سے آگاہ کیا. سائٹ انڈسٹریل ایریا کے علاوہ انہوں نے چھوٹے تاجروں کی بڑی اچھی بات کی اور کورونا کے حوالے سے تو بڑی اچھی بات کی کہ ہم سب کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو کورونا کی وبا سے بچ سکے. ہماری گفتگو ہی جاری تھی اور ایک بار پھر ہم عالمگیر احمد صاحب سے بات چیت کرتے ہیں اور ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کو اربوں روپے کا ٹیکس سائٹ انڈسٹریل ایریا ہو یا نارتھ نازآباد انڈسٹریل ایریا ہو یا کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو، یہ صنعت کار اربوں روپے کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، مگر وفاقی اور سندھ حکومت کی جانب سے انہیں ریلیف ملتا ہے، مگر وہ باتوں کا عملی ریلیف نہیں مل پا رہا. اور یہ بار بار وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرتے ہیں، وزیر خزانہ سے بھی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ FBR کے لوگ بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں اور نیب کے حوالے سے کچھ باتیں نکالتے ہیں. مگر ایک بار پھر ہم چلیں گے عالمگیر صاحب سے پوچھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکسوں کی بات کرتے ہیں جی، اور تمام انڈسٹریز اربوں روپے کا سالانہ ٹیکس وفاقی اور سندھ حکومت کو ادا کرتی ہے، مگر وہی بات ہے کہ صنعت کار یہی کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا حکومت پاکستان کی طرف سے، ہمیں کوئی ریلیف. تو ایسی کیا وجہ؟ دیکھیں رفیق بھائی، بات یہ کہ ٹیکس تو ڈیفینیٹلی بہت اربوں روپے کے حساب سے جاتا ہے، لیکن جو ریلیف ملنے کی بات ہے وہ اب ساری چیز آ جاتی ہے، حکومت کی بال جو ہے حکومت کے بیک پہ آ جاتی ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ہمیں انسینٹیو دے، لیکن اتنا انسینٹیو نظر نہیں آتا، چونکہ انڈسٹری کو جس طرح فلرش کرنا چاہیے یا جو اس کا انفراسٹرکچر صحیح ہونا چاہیے وہ چیزیں بظاہر نظر تو نہیں آ رہی. اب اس میں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس سے رہنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیں اس کو، لیکن بات یہ کہ وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اتنا ریلیف ہم کو نہیں ملتا بزنس مین کو. ٹھیک ہے کچھ حکومت بھی کام کر رہی ہے لیکن بڑے مشکل مسائل ہیں. دوسرے کام کر رہی ہے نا، جی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے بھی کام کر رہی ہے، صرف حکومت کام کر رہی ہے. بس سر یہ اب ملا جلا رجحان ہی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. حکومت کی طرف سے سب نے آنکھیں لگائی ہوتی ہیں کہ حکومت سے ہمیں کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملے اس میں، لیکن وہ چیز جو بزنس مین کو ملنی چاہیے جس کا ریلیف نیچے تک جاتا ہے، لیبرز تک جاتا ہے. اگر بزنس مین پیسے کمائے گا، اپنی انڈسٹری کو بڑھائے گا اور مشینیں لگائے گا، انڈسٹری فلرش کرے گی تو یقیناً ڈیفینیٹلی لیبر بھی اس میں اضافی آئیں گے. ابھی جیسے آپ نے پچھلے دو سنا کہ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ گئی اور کتنے لیبر اس میں جو ہیں بھی شارٹ ہیں. تو جب انڈسٹری بڑھے گی تو آپ کا ملک میں جو جتنا بھی لیبر طبقہ ہے ان کو روزگار ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ملکوں سے ہمارے بہت سارے لوگ واپس آ گئے ہیں وہاں کام نہ ہونے کی وجہ سے. وہاں بھی مشکلات کا شکار کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے، باہر کی کمپنیوں نے ہمارے لوگوں کو فارغ کر دیا اور وہ سارے پاکستان میں واپس آ گئے بہت سارے. اس میں اب انہیں یہاں جاب چاہیے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں ڈگری ہولڈر ہیں، ان کے پاس جابس نہیں ہیں. حکومت بار بار وعدے بھی کرتی ہے لیکن وہ اس پہ اتنا متاثر کن کام نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے وعدے پورے ہو جائیں. تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ، اسکل ورکر، لیبر ٹائپ ورکر جن کو مزدور عام زبان میں مزدور کہتے ہیں، وہ سارے لوگ خوش نہیں ہیں اور سارے پریشان بھی ہیں، مہنگائی سے بھی پریشان ہیں. کتنا ٹیکس ادا کرتے ہوں گے ایک اندازے کے مطابق کہ پاکستان کے جو انڈسٹریل ہے کتنا ٹیکس ادا کرتے ہوں سر؟ اس کا فگر تو میں ابھی بالکل بھی سر دست تو آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنا فگر ہوگا، لیکن اربوں کی مطلب ہاں ڈیفینیٹلی اربوں میں ٹیکس ادا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو عالم بھائی اربوں میں ٹیکس ادا کرنے والی انڈسٹریل ایریا جو ہے، جیسے آپ نے ایک بات کی ہے سائٹ انڈسٹریل ایریا کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جی بے شک ہے. اگر حکومت سے یہ بات کر لی جائے کہ آدھا ٹیکس ہم آپ کو دیتے ہیں اور آدھا ٹیکس اگر ہم اپنی انڈسٹریل ایریا میں جو ٹوٹ پھوٹ کی سڑکیں وغیرہ وہاں خرچ کر دیا تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں جی یہ جو کام ہے نا رفیق بھائی، یہ چیمبر اور فیڈریشن کے کام ہے. یہ چھوٹے طبقے پہ، درمیانے طبقے پہ، عام ایک انڈسٹری والا تو یہ نہیں کر سکتا نا. میں اکیلا ایک
परचम उठा के चलूंगा जी मैं ये काम करूंगा तो पॉसिबल नहीं मगर है। आपके थ्रू ये आवाज तो पहुंची जी बिल्कुल पहुंचती रहती है, कोशिश करते रहते हैं, अपने दोस्तों को बताते रहते हैं ये सारी बातें कि भाई ये मसाइल हैं और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप चले जाएं साइट इंडस्ट्रियल एरिया का, किसी दिन आप सर्वे कर लें, आपको पता लग जाएगा। मेन रोड से निकल के जैसे ही आप छोटे अंदर की तरफ आएंगे, किसी भी गली में चले जाएं, या एक एक लाइन में अरबों रुपए की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो वो जब आपका रोड ही ठीक नहीं होगा आपका, तो कैसे काम चलेगा। बहुत इस बात की शिकायत है। आपने टैक्स के हवाले से बात की, देखिए अभी हुकूमत ने इसको सेल टैक्स इंप्लीमेंट किया पिछले साल 17%, इससे पहले 0% था। 5 जीरो रेटेड कंपनियां भी हैं, वो भी 17% दे रही हैं। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहे हैं अपनी इकॉनमी को, और इसमें मुझे ये बताइए जो छोटा दुकानदार है उसको ये डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसके ऊपर हुकूमत को बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो छोटा दुकानदार है। छोटे दुकानदार की तो आवाज़ ही कोई नहीं सुनता। उसके अंदर मेरी सजेशन ये है, अब जो भी इसको कोई समझे, कि जो छोटा दुकानदार है उसको फिक्स टैक्स पे लाना चाहिए। अब फिक्स टैक्स पे लाने की मुश्किल ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस पे जाती हैं, जिसको मैं यहाँ जिक्र तो नहीं कर सकता। फिक्स टैक्स करने के लिए छोटे दुकानदार को जब आप बोलते हैं जी सेल टैक्स में आप रजिस्टर हो जाएं, तो जिस दुकानदार की आमदनी लाख रुपए है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना है, क्या वो 40-50 हज़ार वाला अकाउंटेंट बिठाएगा? मुमकिन ही नहीं है। जिसकी रिटेल शॉप है, जो हर वक्त काम कर रहा है और हर 10 मिनट बाद उसकी रसीद कट रही है, केवल हर वक्त सेल टैक्स की रसीदें काटेगा, मुमकिन नहीं होता। तो सर एक तबका ये मुकर्रर कर दे कि इस लिमिट तक के जो लोग हैं वो सेल टैक्स में रजिस्टर हैं, सबसे सेल टैक्स ले। ये मैं नहीं कह रहा कि टैक्स ही ना ले, लेकिन उसकी रेशो जो भी एडजस्ट करके थोड़ी कम करके फिक्स टैक्स में लेकर आ जाएं। आप देखें कि आज ये हुकूमत ऐलान करे कि हम छोटे ताजरों को फिक्स टैक्स दे रहे हैं, फिक्स टैक्स स्कीम में ला रहे हैं, तो सब उसको लबैक कहेंगे। ये मैं गारंटी करता हूँ आपको कि मेरे साथ कोई चले, मैं एक मार्केट का सर्वे करते हैं, 50 मार्केटों का सर्वे करते हैं, आप उनसे वोट कर लें, और अगर उसमें से 99% के 100% लोग बोलेंगे हमारा टैक्स फिक्स है, तो हमारा दुकानदार छोटा ताजिर टैक्स देने को तैयार है, हम वक्त तैयार है, और वो देता भी है। और बहुत सारे ऐसे इसमें आपको लोग मिलेंगे जो अनरजिस्टर्ड हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। और आपका जो भी नोटिस FBR से इशू होता है वो सिर्फ रजिस्टर को जाता है, अनरजिस्टर का तो एड्रेस नहीं है उनके पास। जब हम ये देखते हैं कि यार हम रजिस्टर हैं और दूसरा रजिस्टर नहीं है, तो वो हमें भी तो इस बात को बुरा लगता है कि भाई ये कैसे कि हम टैक्स भर रहे हो दूसरा नहीं भर। आप इक्वली सबको लेकर आए ना, कम ज़्यादा ये अलग बात है। एक आदमी 100 रुपये दे रहा है, 80 रुपये दे रहा है, 110 दे रहा है, वो तो काबिल कबूल है। ये मुमकिन नहीं है कि एक आदमी 100 रुपये टैक्स दे रहा हो दूसरा दे ही नहीं रहा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनको ये रजिस्टर करें, फिक्स में लेकर आएँ। इस तरफ कोई आती नहीं, हुकूमत कोई नहीं आता इस तरफ। 1991 में सरताज अजीज साहब एक वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने हमारी एसोसिएशन की एक प्रपोजल मान ली, जो सिल्क लूम होती है, मैनुअल लूम होती है, उस पर 100 रुपये पर एनम टैक्स फिक्स कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने डाइंग इंडस्ट्री वालों को पता चला, वो भी गए, उन्होंने अपनी मशीनों पर टैक्स फिक्स करा दिया कि जी एक मशीन इतना टैक्स देगी, चाहे वो जो प्रोडक्शन करे ना करे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तो मान ली, लेकिन कुछ हमारे भी लोग थे जिन्होंने उसके बावजूद टैक्स नहीं दिया। तो वो 1.5-2 साल स्कीम चली, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। अच्छा आलम भाई, एक और भी काफी रोज पहले इशू उठा था कि साबिक FBR चेयरमैन थे शिववर्दी था, जी जी, उन्होंने एक छोटे ताजरों पे एक टैक्स लगाया था, एक शराइत रखी थी कि 50,000 रुपये से जायद का जो भी सामान खरीदेगा वो शनाख्ती कार्ड शो करेगा। जी, आप बहुत सी माएँ बहनें शादी ब्याह का तकरीबा होती है बच्चों के लिए, देवर वगैरह, तो कैसे अपना शनाख्ती कार्ड शो करेंगी? तो मुद्दत 6 माह की, तो उसके बाद 1 साल कर दी गई। तो ये क्या टैक्स जायज़ है? सर ये नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती इसकी, ये मुमकिन ही नहीं है। सर देखें, मगर उन्होंने तो 1 साल का टाइम दे दिया ना, उसके बाद वो साल गुजर जाएगा ना, या गुजर गया होगा। लेकिन बात ये सर, ये 50,000 की शर्त आप कैसे पूरी कर सकते हैं? एक इन्होंने ये स्कीम दी थी, जो टैक्स में रजिस्टर नहीं है वो 17% भरे प्लस 3% एक्स्ट्रा भरे और शो ना करे। यानी जब 20% वो भरेगा उसका रिटर्न कोई नहीं मिलेगा उसको, तो आपकी चीज़ 20% महंगी हो गई। अब मैं सेल टैक्स में मिसाल के तौर पर रजिस्टर हूँ, तो मुझे सेल टैक्स का रिफंड या एडजस्टमेंट मिल जाती है। तो हमारी चीज़ जो 100 रुपये की है 100 की रहती है, और जो रजिस्टर नहीं है उसकी चीज़ 100 वाली 120 की हो जाती है। तो जब वो 20 रुपये उस पर ऐड होंगे तो उसका असर बराह रास्त रिटेल गाहक पे आएगा ना, जो लास्ट एंड गाहक है उस पर आएगा।
چلتے چلتے جس طریقے سے بھی. لیکن سر یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس پہ مل بیٹھ کے اس کے اندر ان کو حصے بنانے پڑیں گے کہ کس چیز پہ کس کو کتنا ٹیکس لگایا جائے. اس چیز پہ یہ نہیں آتے, یہ ایک ہی بیت سے سب کو ہانکنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا سر, ایسے نہیں ہانکی جاتی چیزیں. ہر ایک کو الگ الگ بٹھا کے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے, بٹھانا پڑتا ہے ان کے ساتھ, ان کو طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون سی چیز کا ٹیکس کس چیز پہ کتنا لگے گا. 20% آپ بڑھا دیتے ہیں ان رجسٹرڈ پہ. اور شناختی کارڈ والی جو آپ نے بات کی بالکل وہ, لیکن ہمیں معذرت کے ساتھ وہ یہاں ایسے اس پہ کام ہوتا ہے وہ کوئی خاص نظر نہیں آ رہا کہ کوئی شناختی کارڈ دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو. وہ اس وقت بھی مطلب ہے اس پہ کوئی حکومت کی بھی بہت زیادہ سختی نظر نہیں آتی. لیکن 50,000 ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ہر 50,000 پہ آپ چھوٹی سی کوئی خریداری کرنے چلے جائیں کسی گھر کی, تو کوئی چیز 50,000 سے کم تو ہے ہی نہیں. تو کس چیز پہ وہ ٹیکس دیں گے, اور کیا وہ دکاندار وہ چیز پیسے لے کے حکومت کو پہنچاتا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا. آپ کوئی چیز کسی فاسٹ فوڈ پہ چلے جاتے ہیں, وہ 17% یا 16% آپ سے چارج کرتا, یا کوئی ریسٹورنٹ والا, کیا شیورٹی ہے کہ وہ سارے پیسے حکومت کی خزانے میں جمع کرتا ہوگا؟ سر بہت ساری حقیقتیں ہیں, ان پہ پردہ پڑا ہوا ہے. بہت ساری حقیقتوں سے ہم بھی پردہ نہیں ہٹانا چاہتے اور ہماری حکومت بھی نہیں ہٹانا چاہتی. تو عالم بھائی ابھی تو کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے, تو جس کی وجہ سے حکومت بھی شاید ٹیکس وغیرہ میں کچھ خاموشی اختیار کی ہے, مگر عمران خان صاحب نے جو ہے صنعت کاروں کو بجلی کی فراہمی میں ریلیف دیا ہے. جی, تو کیا اس میں کراچی بھی شامل ہے؟ جی, سب پورا ملک شامل ہے اس میں. تو ان جو ریلیف دیا تو عام چھوٹے تاجروں کو نہیں, وہ ریلیف کیا ہے پہلے تو ہم کو یہ سمجھا جائے. اگر پچھلے نومبر میں میرا بجلی کا بل تھا 10 لاکھ روپے, اور اس نومبر میں میرا بجلی کا بل آئے گا 10,50,000 روپے, تو وہ جو 50,000 روپے ہیں اس پہ 50% حکومت ریلیز دے گا. یعنی مجھے اس پہ صرف 25,000. اب وہ کسی کا اگر 1 کروڑ کا بل ہے اس کو اس حساب سے ملے گا, کسی کا 2 لاکھ کا اس کو اس حساب سے ملے گا. یہ صرف انڈسٹری کے لیے. تو سر انڈسٹری کے تو عمران خان صاحب دے رہے ہو, جو غریب آدمی ہے جس کے گھر میں 20,000 کا بل آتا ہے اور دوسرے مہینے کی لائٹ کاٹ دی جاتی ہے, جی, تو عمران خان صاحب کو چاہیے نا غریب کو بھی بالکل خیال جہاں اگر 20,000 ہے تو اس سے 2,000 روپے لے لے, ان کو بھی 25% اگر ریلیف دے دے, اگر جہاں 20,000 10%. سر بالکل یہ کوئی کرنا چاہیے نا, یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ ایگری ہیں, لیکن اس پہ کام کون کرے گا؟ حکومت وقت وہ کریں. ہم تو اس بات کو بالکل باواز بلند کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے سٹارٹ ہی کریں غریب آدمی سے. جب نیچے سے اچھائی شروع ہوگی تو اوپر پہنچتے پہنچتے اس کو ٹائم تو ضرور لگے گا. فائدہ سب کو ہوگا, لیکن اس کا ضرورت سب سے پہلے نچلے طبقے کی ہے. میں تو خود حامی ہوں اس بات کا. اچھا عالم بھائی, ایک آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ لطیف مارکیٹ ہے, اس گرد میں آپ نے دیکھا پوری ایک تجارتی مرکز ہے, اور یہ تجارتی مرکز اربوں روپے کا بھی ٹیکس ادا کرتا ہے میمن مسجد کے پیچھے. تو یہاں ایک حالیہ بارش ہوئی تھی جی, اور حالیہ بارش میں یہ پورا بازار پوری مارکیٹ ہے جی, دریائے سندھ کا منظر پیش کر رہی تھی, اور دکانوں میں پانی چلا گیا. بے شک. تو اس حوالے سے جہاں کی جو دکانداروں کو, ان تاجروں کو حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف ملا؟ آپ کی کوئی ہے؟ میری معلومات کے مطابق کوئی ریلیف نہیں ملا. یہاں پر 1 ہفتے تک, میں چونکہ فرسٹ فلور پہ ہوں, جب گھر جانے کے لیے تو نیچے اترنا پڑتا ہے سر, گھٹنے پانی ہوتا تھا جب ہم شام کو گھر جاتے تھے گاڑی تک پہنچنے کے لیے, جہاں ہماری گاڑی پارک ہوتی ہے. 1 ہفتے تک بہت برا حال تھا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ختم ہوا. اس کے باوجود بھی میری ویدر ٹاور کے بہت قریب 1 مہینے سے زیادہ عرصہ پانی کھڑا رہا, اور وہاں ٹریفک کا روانی تو متاثر ہوئی, لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی رہی, پیدل آنے جانے والوں کو, موٹر سائیکل والوں کو بہت تکلیف رہی. میں تو علاقے کو آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ کون سا علاقہ تھا, اور صرف یہی علاقہ نہیں تھا, کراچی سارے میں. اور اتفاق سے یہ بھی اب دیکھیں, اب یہ بھی بات کریں کہ یہ 53 سال کا ریکارڈ ٹوٹا کراچی میں بارش کا. ایک یہ وجہ بھی ہے کہ 53 سال بعد اتنی بارش ہوئی, تو وہ بھی بارش کا زیادہ ہونا بھی کوئی وجہ تھی. لیکن کچھ خامیاں تو ہیں نا, کچھ ہم نے بھی ہیں اور حکومت نے بھی. 53 سال میں کچھ ایسے لوگوں کی بھی آواز باہر آ گئی جو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. ڈیفینس کے لوگوں نے بھی چیخیں نکالی کہ ہمارے بنگلوں میں پانی بھر گیا. تو پھر انہیں شاید یہ احساس ہو گیا غریبوں کے گھر میں پانی بھرتا ہے تو انہیں کتنی مشکلات ہوتی ہے. جب تو کچھ ایسا تھا کہ آپ تو ڈیفینس پہ رہتے نا, تو آپ کے بھی پانی بھرا ہو تو سب کچھ آپ کے دل میں آتا ہے, غریبوں کی بھی مشکلات آتی ہے. بالکل سر, وہ جن دنوں میں بارش ہو رہی تھی ہم لوگوں نے تو چلو پمپ لگائے ہوئے, لوگ بھی تھے, اپنا پانی بھی باہر نکال رہے تھے, لیکن موسٹ آف دا ہاؤسز جو تھے جہاں بیسمنٹ بنے ہوئے ہیں
وہاں تو پانی اس طریقے سے بھر گیا کہ پورا بیسمنٹ بھرنے کے بعد ان کی فرسٹ فلور پہ بھی 2-3 فٹ پانی رہا. لوگوں نے بہت تکلیف برداشت کی اور بہت زبردست نقصان اٹھایا اس میں, لیکن اس میں کسی میں کہیں نہ ڈیفینس میں ریلیف ملا, نہ سرجانی میں ریلیف ملا, نہ کھارا در میں ریلیف ملا کسی کو. میری نالج, میں ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن میری نالج کے مطابق حکومت کی طرف سے کسی کو ایک پیسے کا ریلیف. ڈیفینس تو کنٹونمنٹ ایریا میں آتا ہے. جی ہاں, تو چلو وہاں میرا کراچی سابق نہیں کام کیا ہے, ایڈمنسٹریٹر نہیں کیا, وزیر بلدیات نے نہیں کیا, تو ان کو آپ لوگ یہ اندازہ تو ہوا نا کہ دیکھیں غریبوں کے علاقے میں جب پانی بڑھتا ہے جی بے شک, تو ان کے لیے کون کام کرے گا. تو ان کے لیے بھی یہی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ریلیف نہ مل سکا, تو ان کے لیے بھی کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ڈیفینس والوں نے کہ ہم ان غریب بستیوں کے لیے بھی کچھ سوچیں؟ سر سوچنے والے بھی یہاں لوگ موجود ہیں اور عمل کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, لیکن لوگ اس چیز کو نمایاں نہیں کرتے, اشتہار نہیں دیتے. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری اپنی پرسنل کیپیسٹی میں مدد کی. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت ساری مدد کی, بے تحاشا مدد کی, جس کو آپ اشتہار دے کے ٹی وی پہ یا فیس بک پہ نہیں لا سکتے اور لانا بھی نہیں چاہیے. ہمارے لوگ بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جہاں بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے, بہت زیادہ چیریٹی ہوتی ہے, اور اس میں لوگ اپنی نمود و نمائش شاید 2-4-5% لوگ ہوں جو نمود و نمائش کے لیے کرتے ہوں, باقی لوگ نمود و نمائش کے لیے چیریٹی نہیں کرتے. میں پرسنلی جانتا ہوں سر بہت لوگوں کو جنہوں نے ان علاقوں میں جا کے کیمپ لگائے, کپڑے, کھانے, پکے ہوئے کھانے اور کچے کھانے, یعنی جیسے دالیں, آٹا, اس طریقے چینی, وہ پیکٹس بنا کے لوگوں نے ٹرکوں کے ٹرک بھیجے. اچھا, اس پہ تو کوئی یہ بتائیے گا کہ کرونا کی تو وبا چل رہی ہے, دوسری لہر آ چکی ہے, کراچی کی جو چھوٹی موٹی جو صنعت ہے یا مارکیٹیں ہیں, اس وقت مختلف ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں یا ڈپٹی کمشنر آتے ہیں, چھاپے مارتے ہیں, دکانیں سیل کر جاتے ہیں, ان پہ چلان کاٹ دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کوئی ایسا مشورہ دیں کہ ان چھوٹے دکانداروں کو بھی ریلیف ملے اور ایڈمنسٹریٹر کو بھی پتہ چلے کہ ان کے لیے کوئی پیچھے آواز اٹھانے والے کوئی ایسا کوئی مشورہ, جی کوئی تجویز آپ کی ہو؟ تجویز ہے, اگر یہ کسی تک پہنچے تو سر وہ ضرور جائیں, چھاپا بھی ماریں, ان کو سمجھائیں بھی, لیکن جرمانے نہ کریں, ان کو سیل نہ کریں. دیکھیں جی, آپ پاکستان جیسا ملک بغیر کاروبار کے سروائیو نہیں کر سکتا. لوگ تو کرونا میں جب بند تھے تو وہ کہتے تھے ہمیں کرونا چاہیے, بے شک ہم مر جائیں, ہم کاروبار ہمیں کرنے دو, ہمیں کرونا سے مر جائیں. کچھ لوگ تو ایسا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کرونا سے مرتے ہیں تو مر جائیں, ہمارے کاروبار بند نہ کرو. آپ سر ایک ہفتہ بھی بغیر کاروبار کے سروائیو نہیں کر سکتے. آپ بالکل, پاکستان کی معیشت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, بلکہ میں تو مذاق میں دوستوں کہتا ہوں ہم نے اس وقت تو شولڈر ٹو ماؤتھ ہے. تباہی کی طرف ہے سر, تباہی کی طرف کہہ لیں یا بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تازہ کمایا تازہ کھایا. اگر اگلے دن آپ نے نہیں کمایا تو آپ کے پاس کھانے کا نہیں ہے, یہ مطلب ہے اس کا ہینڈ ٹو ماؤتھ, تو یہی مطلب ہے. تباہی تو اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو. الحمدللہ پاکستان میں ایسی چیز نظر نہیں آتی, لیکن مشکلات میں تو ہیں. چاہے جس طبقے کا, ریڑی والے سے لے کے ٹیکسٹائل مل تک, ہر آدمی اپنی اپنی مشکلات میں معاشی طور پہ اس وقت ہے. مطلب اتنا اس کا ہاتھ کسی کا بھی نہیں کھولا, کیونکہ سب مشکل میں ہے. مزدور ہوگا وہ اپنے حساب سے, اس کا ایک اپنا سرکل ہوگا, بزنس مین ہوگا, ٹیکسٹائل مل کا مالک ہوگا, کوئی بڑا بزنس مین, ہر آدمی کے اپنے مسائل تو ہیں. تو حکومت کو کچھ اس میں ریلیف بھی دینا چاہیے, کچھ ہلکا ہاتھ بھی ہمارے ڈپٹی کمشنرز کو رکھنا چاہیے. جا کے دکان پہ جائیں, مارکیٹوں میں چکر لگائیں, سروے کریں, لیکن ان کو جرمانہ لگانے کے بجائے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی آپ یہ کام کریں, ہم اس کے اوپر اگر دوبارہ کریں گے یا تبارہ کریں گے تو ہم آپ کو جرمانہ کریں گے. آپ ڈائریکٹ پہلی دفعہ جرمانے کی شک کو ختم کریں اور ان کو سمجھانے کی پوزیشن میں لے کر آئیں. ہمارے ساتھ ممتاز طلبکار عالمگیر احمد صاحب موجود ہے اور ان کا تعلق ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ ہے, اور انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ چھوٹے دکانداروں کو ایڈمنسٹریٹر جائیں, انہیں سمجھائیں, ان پر چلان نہ کاٹیں, کیونکہ یہ چھوٹے دکاندار آج کماتے ہیں اور آج رات کو جا کے اپنے بچوں میں پیٹ پالتے ہیں. کیونکہ کچھ اگر یہ سلسلہ جاری رہا چلان کاٹنے کا تو پھر یہ وہ دکانیں بند کر دیں گے, ملازمین فارغ ہو جائیں گے, بے روزگاری کا عالم پھر ایک دفعہ بڑھنے لگے گا. تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ مشاورت کریں, اور بلکہ کہ ان کی بڑی اچھی بات ہے تمام مارکیٹوں کے چیئرمین کو ایڈمنسٹریٹر بلائے اور انہیں ایک ہفتے کا ٹائم دے, تاکہ اگر آپ کی مارکیٹ میں ایسو پیس پر خیال نہیں کیا گیا تو پھر ہم آ کے آپ کی مارکیٹ کو سیل کر دیں گے. تو یقینی طور پہ وہ مارکیٹ کے چیئرمین اپنے دکانداروں کو
समझाएंगे और कोरोना वायरस की वबा से भी वो बच जाएंगे। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।